बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। नाज़रीन, पिछले 6 रोज़ में पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ़ वाक़यात में, दहशत गर्दी के वाक़यात में 100 से ज़ायद अफराद शहीद हुए, सैकड़ों इसमें ज़ख्मी भी हुए। और शामी साहब, इन वाक़यात, इन कार्रवाइयों के बाद हमने देखा जिस तरह से सरकार, इदारे हरकत में आए। ना सिर्फ पुनड़ में आर्टिलरी पाकिस्तानी मिलिट्री ने फायर किए और वहाँ पर उनके कैंप्स को तबाह किया, बल्कि कल रात शिमाली वज़ीरिस्तान में भी एरियल स्ट्राइक्स किए गए। कुछ दहशतगर्द वहाँ पर रीयूनाइट हो रहे थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं अफगान सफ़ीर की GHQ में तलबी होती है, उनको एक फ़हरिस्त दी जाती है 76 मकतूब लोगों की। आज ताज़ा खबर यह है कि जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं इमरान हुसैन साहब काबुल में, उनको भी तलब किया गया काबुल सरकार की जानिब से, और उन्हें भी कुछ 86 अफराद की फ़हरिस्त जो है वो थमाई गई कि आपके यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करते हैं। अशरफ गनी साहब की अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें मजमूई तौर पर, तो उनकी तोपों का रुख भी पाकिस्तान की जानिब ही हमें दिखाई देता है। इस सबसे तनाजुर में हम देख रहे हैं कि जो बिलखुसूस सानिया लाहौर था, उसके बाद पंजाब हुकूमत इदारे वो भी हरकत में आए, और अब रेंजर्स को पंजाब में बुलाए जाने की इत्तलात हैं कि सिफारिश कर दी गई है। तो इस अहम मामले से हम चाह रहे हैं कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें कि रेंजर्स आएगी, इख्तियारात कैसे होंगे, दायरा कार उनका क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो इससे पहले कि आप कुछ तबसरा करें, हम बता दें नाज़रीन को कि राना सनाउल्लाह साहब, सूबाई वज़ीर कानून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो भी आज स्टूडियोज़ में मसद तशरीफ़ रखते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया। पहले शामी साहब से हम सुन लें इस सारी सूरत हाल पर। राना साहब की मौजूदगी में कुछ सुनने की तो ज़रूरत नहीं है। देखिए, यानी जो मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन हैं या कई अपोजिशन जमातें हैं, उनकी तरफ से तो ये मुद्दत से मुतालबा किया जा रहा था कि रेंजर्स को पंजाब में भी बुलाया जाए। बिल्कुल। और उनकी ख्वाहिश तो ये है कि रेंजर्स को बिल्कुल उसी तरह बुलाया जाए जिस तरह के सिंध में बुलाया गया है। हाँ। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है उसकी तरफ से ये यकीन दहानी कराई जाती रही और ये बयानात भी होते रहे जारी। सनाउल्लाह साहब भी बार बार ये कहते रहे कि पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस जो है और काउंटर टेररिज्म का जो डिपार्टमेंट है वो अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अदा कर रहे हैं, और इस तरह की कोई मुआवनत की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो फैसला किया गया तो इसका मतलब है कोई ऐसी सूरत हाल ज़रूर पैदा हुई है, या ये ख़बरें आ रही हैं कि बहुत से स्लीपर सेल जो हैं उनका इंकशाफ हुआ है और बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहाँ कार्रवाई करनी मकसूद है तो उनका इंकशाफ हुआ है। तो मेरा ख्याल राना साहब क्योंकि तशरीफ रखते हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत अहम मौजू है, कौम नाजरीन जानना चाहते हैं कि सूरत हाल है क्या ऑन ग्राउंड, कहाँ क्या ऐसी डेवलपमेंट हुई है या क्या ऐसी तब्दीली हुई है कि जो आपने महसूस किया है कि पंजाब पुलिस और आपका जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको ज़रूरत है रेंजर्स की सपोर्ट की। देखिए, इसमें शामी साहब, मैं इस बात को इस तरह से जो है वो आपके सामने और जो साहिबान सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि आर्टिकल 245 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके तहत आप रेंजर्स को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को या फोर्सेस को जो है वो आप इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बुला सकते हैं। ठीक, इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आर्टिकल 245 के तहत रेंजर्स भी मौजूद थे। ये हम आर्टिकल 245 स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। फोर्सेस भी जहाँ यहाँ पे मौजूद थी, और जब भी कभी पुलिस ने, CTD ने या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अस्करी या सिविल ने जब भी ये ज़रूरत महसूस की कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वहाँ पे हमें पुलिस से बढ़ के CTD की ज़रूरत है, CTD से बढ़ के रेंजर्स की ज़रूरत है, या इवन फोर्सेस की ज़रूरत है, तो ये तमाम रेंजर्स फोर्सेस अवेलेबल थी और इनके साथ ऑपरेशन जो है वो हो रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये चीज़ें पहले जो है वो नहीं हो रही थी और अब ये होंगी। अब इसमें फ़र्क ये है, और इसमें आपने दुरुस्त कहा कि ये सारा काम तो हो रहा था, लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं और बाज़ हमारे जो तजिया निगार हैं, उनको भी शाम जो है वो कोई 6-7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक जो है वो इन चीज़ों की जो है बाल की खाल उधेड़ने के अलावा और कोई काम नहीं होता कि जी देखें जी पंजाब हुकूमत रजिस्ट कर रही है, देखें जी रेंजर्स का ऑपरेशन नहीं हो रहा। हालांकि रेंजर्स जो हैं वो हमारी पुलिस और CTD के साथ इससे पहले भी इन एड ऑपरेशन जो है वो कर रही थी, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ उनका एक भरपूर रोल इससे पहले भी था। अब हमने
یعنی اب فرق کیا واقع ہوا ہے جو آپ نے یہ اعلان کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد یہ خبر آئی ہے؟ اب فرق یہ ہے کہ پہلے آرٹیکل 245 کے تحت رینجرز اور فورسز جو ہیں وہ ان ایڈ آف سول پاورز تھی. اب جو نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے اس کے تحت جو رینجرز ایکٹ ہے اور جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے 1997 کا اس کے جو دفعہ 4 ہے جی دفعہ 4 اور 5 اس کے تحت جو ہے وہ رینجرز اور سی ٹی ڈی کو جوائنٹ آپریشنز کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے اور ان آپریشنز میں رینجرز کو سرچ کرنے کے اور اریسٹ کرنے کے جو ہے وہ اختیارات ہوں گے. پولیس کے جو اختیارات ہیں سرچ اور اریسٹ کے، تفتیش کے نہیں ہوں گے. نہیں تفتیش جو ہے تفتیش اگر تو مثال کے طور پہ ایک یہ ہوں گے آئی بی اوز یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے. اب ایک انفارمیشن ہے عسکری یا سول انٹیلیجنس ایجنسی کی، اس کے بعد وہاں پہ رینجرز اور سی ٹی ڈی نے آپریشن کیا ہے، وہاں سے اگر تو کوئی دہشت گردی سے متعلقہ چیزیں ملی ہے تو پھر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوگا، اس کے اوپر پھر جے آئی ٹی بنے گی اور اس جے آئی ٹی میں ایک بندہ جو ہے وہ رینجرز کا بھی اس جے آئی ٹی میں ہوگا. اور اگر وہاں سے ویسے کوئی اسلحہ ملا ہے یا اور چیزیں ملی ہیں اور وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج نہیں ہوتا تو وہ مقدمہ جو ہے وہ پھر پولیس کو چلا جائے گا، لیکن مقدمہ جو ہے وہ تھانے میں ہی درج ہوگا. ہم اگر اس کو سمیٹیں تو یہ کہیں گے کہ اب رینجرز کو پولیس کے اختیارات بھی حاصل ہوں گے پورے پنجاب میں. نہیں، اس میں یہ ہے کہ پولیس کے اختیارات جو ہے وہ سی آر پی سی کے تحت جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. انہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ٹیررسٹ کو یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کمبیٹ کرنے کے لیے اریسٹ اور سرچ کرنے کے اختیارات. یعنی اگر آپ پولیس کے اختیارات کی بات کریں تو وہ تو پھر بہت زیادہ ہے. نہیں شام صاحب، یہ ڈومین فائنل ہوگی نا کہ دہشت گردی سے متعلقہ جو معاملات ہیں اس میں رینجرز کو پولیس کے بھی اختیارات حاصل ہیں. سندھ کے اندر جو اختیارات حاصل ہیں وہ بھی دہشت گردی سے متعلق معاملات ہیں، بالکل، لیکن اس سے کئی دوسرے معاملات بھی جڑ جاتے ہیں. اس سے ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کو فائنانس کرنے والے، کیا ان تک بھی رینجرز کو نہیں دیکھیں اس میں شامی صاحب یہ بات تو اس سے پہلے بھی یہ اسی طرح سے تھی، اب بھی اسی طرح سے ہے اور آگے بھی اسی طرح سے ہوگی کہ اگر ایک دہشت گرد ہے جیسے یہ اب جو ہم نے یہ نیٹ ورک جو لاہور والا پکڑا ہے تو جس نے اس کو ٹھہرایا یہاں پہ تو وہ دہشت گرد نہیں ہے، جس نے اس کی معاونت کی ہے، جس نے اس کو جو ہے وہ 2 لاکھ روپے لے کے جب خود کو جیکٹ لا کے دی ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. جس نے وہ 2 لاکھ روپے دیے ہیں وہ دہشت گرد نہیں. یہ سارے دہشت گرد ہیں. ان کو آپ فائنینسر کہیں یا ان کو آپ فیسیلیٹیٹر کہیں تو بالکل ان کو اریسٹ کرنے کے یا ایسی چیز کو سرچ کرنے کے اختیارات ہوں گے. ایک وسیع اختیارات ہو جائیں گے نا، کیونکہ پہلے تو جی بالکل اس میں جو ہے رینجرز کو دہشت گردی کے خلاف ایکٹ کرنے کے لیے با اختیار اور مؤثر طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپریشنز کو کرنے کا جو ہے وہ اختیار حاصل ہوگا. جوائنٹ آپریشنز ہوں گے ود سی ٹی ڈی، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں پہلے بھی قطعی طور پہ جو ہے وہ کسی اختیار میں جو ہے وہ کمی نہیں تھی. آپ یہ سمجھیں کہ اس کو جو ہے وہ پہلے ایک 245 کے تحت ایڈ تھا، اب جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہی اب رہے گا. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ سلیپر سیلز کے حوالے سے بھی سوالات ہیں جو ان سے ہم نے پوچھنے. ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام نقطہ نظر میں آج شریک گفتگو میں ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب، ان سے ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں رینجرز اختیارات اور رینجرز کو بلائے جانے کے حوالے سے. شام صاحب، لیکن وہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا کہ اب ایسا کیا ہوا، کون سے حالات ہیں جس کے تحت یہاں تک جانا پڑا؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، تشفی نہیں ہو سکی کوئی. نہیں وہ تشفی تو پتہ نہیں دہشت گردوں کی ہوگی یا مخالفین کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اصل بات یہ رانا صاحب اس کا مطلب یہ ہے مخالفین کی ہو جانی چاہیے. جو کارروائیاں کی جا رہی تھیں گویا ان سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے یا وہ ناکافی جی نہیں، مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ بالکل ان سے حاصل ہوئے اور پنجاب میں پچھلے 2 سال میں دہشت گردی کے خلاف پولیس نے، سی ٹی ڈی نے اور رینجرز نے، ایون فورسز نے بڑی مؤثر کارروائیاں کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ 1 سال پہلے 27 مارچ 2016 کو واقعہ ہوا تھا گلشن اقبال کا.
اس میں بھی فیسیلیٹیٹر سے لے کے ہینڈل تک تمام کے تمام جو ہے وہ محمد ایجنسی سے تھے یا افغانستان سے تھے. اس میں بھی کوئی لوکل فیسیلیٹیٹر یا ہینڈل جو ہے وہ ان کو میسر نہیں آیا تھا. اب سال بعد یہ دوسرا واقعہ ہوا مال پہ, اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یا بجوڑ ایجنسی ہے یا افغانستان کا صوبہ ننگرہار ہے, لوکل کسی مدرسے سے, کسی جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ تنظیم سے یا کسی اور جگہ سے ان کو لیکن نہ فیسیلیٹیٹر نہ ہینڈلر جو ہے وہ میسر نہیں آیا. ہماری روزنامہ دنیا کی یہ سٹوری ہے فرنٹ پیج کی, جس میں ذکر کیا گیا ہے پنجاب کی, جنوبی پنجاب کے 18 اضلاع کا, اور اس میں کہا گیا 220 سلیپر سیلز ہیں جن کا انکشاف کیا جا رہا ہے, جہاں پر غیر ملکی بھی ہیں, مقامی لوگ بھی ہیں جو ان کو سپورٹرز ہیں, ڈیرہ غازی خان, راجن پور, مظفر گڑھ, ملتان, لیا, بھکر وغیرہ. اب دیکھیں شامی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے جو ہے وہ یعنی دہشت گردوں کو اس طرح سے جو ہے ان کو ابھارنے والی بات ہے. یہ 220, یہ ہمیں 20 بتا دیں کہاں پہ ہیں, یعنی یہ 20 کی نشاندہی کر دیں. ہم دیر اینڈ دین ان کے اوپر جو ہے وہ رینجر سی ٹی ڈی جو ہے وہ کارروائی کرے گی. اگر وہ سلیپر سیل ان 20 میں سے 10-8 نکل آئے, یعنی آپ ڈینائی کر رہے ہیں سٹوری کو. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ 220 کی خبر کہاں سے آئی ہے, کیا اس کی بنیاد ہے. یعنی ایسے ہی جیسے مثال کے طور پہ خورشید شاہ صاحب نے کل کہہ دیا, اس نے کہا کہ جی دیکھیں جی وہاں پہ تو جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ سلیپر سیل ہیں, وہاں پہ تو نرسریاں ہیں. وہ بھئی شکارپور جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں ہے. یہ ساری منصوبہ بندی جو 7 شریف کا واقعہ یہ تو ہوئی ہے شکارپور میں, اور جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ آپ کے ضلع کونسل کے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈر تھے. وہ جو حفیظ بروہی ہے تو کیا وہ جنوبی پنجاب سے ہے اس کا تعلق؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا جو پراپیگنڈا ہے یہ کرتے تو ہیں وہ صرف ہمارے لیے کہ جی کسی طرح سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ملبہ ہم ڈال سکیں. لیکن میں سمجھتا اس طرح سے وہ نادانستہ طور پہ, میں دانستہ طور پہ کرنے کا الزام نہیں دیتا, وہ دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں. نہیں, اس کا مطلب یہ رانا صاحب ایک بات تو پھر ان کی مان لی گئی نا, اور رینجرز یہاں طلب کر لی گئی اور اپیک کمیٹی کے اجلاس کے بعد طلب کر لی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خلاق تھا, کوئی جس کے لیے بلایا گیا ہے. دیکھیں یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی تیز تر کرنے کی ضرورت تھی. دوسری بات دیکھیں پہلی بات تو بلایا کیوں گیا رینجر؟ دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے رینجرز ان ایڈ آف سول یا پولیس کام کر رہی تھی. اب وہ پولیس کے ساتھ مل کے کرے گی. اب پولیس رینجرز کا تعاون کرے گی. اب تو رینجرز سے تعاون کرے گی. اب اس میں جو خلا ہے نہیں, ادھر سے کھینچنے اس بات کو, ادھر سے کھینچنے سے بات تو ہوئی ہے. اس خلا کو کوئی اور جو ہے وہ کہیں پر ہو نہ ہو, لیکن جو ہمارے مخالفین ہر وقت خلا کی تلاش میں رہتے تھے, میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ مل گیا. ان کے لیے جو ہے نا وہ اب گنجائش جو ہے وہ نہیں رہے گی. جہاں تک تیز تر کا تعلق ہے, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف نے جو فیصلہ کیا ہے کہ سرحد کے دوسری طرف جو ان کے ٹھکانے ہیں, جو سیف ہیون اور اڈے ہیں دہشت گردوں کے, جہاں سے وہ بیٹھ کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں, جہاں سے وہ خود کش بمبار بھیج رہے ہیں, جہاں سے وہ فیسیلیٹیٹر بھیج رہے ہیں, وہاں پہ جو ان کو اٹیک کرنے کا یہ پروگرام بنا ہے, بلکہ کیا جا رہا ہے کل بھی اور آج بھی, اس کے پیش نظر ہمیں ان کارروائیوں کو اور زیادہ مؤثر اور زیادہ تیز کرنا ہوگا. تو مطلب یہ ہوا رانا صاحب, جہاں رینجرز ہوں گے ان کا اپر ہینڈ تو آ جائے گا نا پولیس پر. ظاہر فورس زیادہ آرگنائزڈ ہے, زیادہ ویل ٹرینڈ ہے, زیادہ ایکوپڈ ہے, اور اس کی طاقت جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے. تو بہرحال چلیے, مگر اب آپ یہ بات کی آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کارروائیاں جو ہیں سرحد پار بھی ہو رہی ہیں. جی سرحد پار جو ہے یہ کارروائیاں, اس کو باقاعدہ چیف آف آرمی سٹاف آئی ایس پی آر نے جو ہے باقاعدہ اس کو اون کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ سرحد پار جو دہشت گرد جو ہے وہ کارروائیوں میں مصروف ہیں پاکستان کے اندر, ان کے خلاف ہم جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. بلکہ اس کی تو میرا خیال ہے کہ ہمسایوں سے بھی جو ہے وہ خبر آئی ہے, افغانستان سے بھی. ہم گولے بھیج رہے ہیں یا بوٹ بھی بھیج رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں ہی بھیج رہے ہیں. اور جب تک سرحد کے دوسری طرف ایسے دہشت گردوں کو جو یہاں پہ منصوبہ بندی کر کے دہشت گردی کر رہے ہیں, جب تک ان کا جو ہے وہ خاتمہ نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ تو ہے کہ سال میں ایک آدھ واقعہ کرنے میں تو یقیناً ان کی کامیابی کے چانسز رہیں گے. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ ایسا بھی نہ ہو, لیکن یہ جو کارروائیاں ہیں اس طرح کی, اس کے تو اپنے نتائج نکلیں گے. پھر ان نتائج کو جو ہے وہ سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہی جو ہے وہ, جس طرح سے آپ نے بھی بات کی اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ
مؤثر اور زیادہ جو ہے وہ اس میں اسٹرینتھ لانی ہوگی. ٹھیک رانا صاحب، اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. اس سے ہٹ کے اس سے ہی جڑا ہوا ایک معاملہ اور پی ایس ایل کا، اس میں آج فیصلہ ہوا فرنچائز کے جتنے بھی مالکین سے کچھ ان پٹ بھی لی گئی، اور اس کے بعد پھر جو سیکورٹی میئرز فائنل ہوئے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ان کو 100% ہم امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام سے وقت رانا صاحب نے وہ سٹوری جو ہمارے ملک شاہد اوان صاحب کی ہے سلیپر سیلز کے حوالے سے، وہ ڈینائی کی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن جو گفتگو کے آخر میں نے پی ایس ایل کے بارے میں ان سے میں نے پوچھا، کہا تھا کہ شاہد اوان کو ڈھونڈیں. بالکل یہ ڈی جی خان سے ہمارے رپورٹر معلوم کر ہیں، لیں. ہم ان کے پیچھے ہیں اس وقت، انہیں ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ان سے ہم بات کر سکیں. مگر ان کے دونوں ٹیلی فون بند ہے ابھی تک. شام کے وقت جو رپورٹر حضرات ہیں وہ ٹیلی فون بند نہیں کرتے. ڈی جی خان کسی آگے کسی دور دراز کے علاقے میں کہیں گئے ہوں گے، وہاں پہ سگنلز کا پرابلم. شام کے وقت وہاں بھی نہیں جانا چاہیے. اچھا سر، وہ جو آخری بات رانا صاحب سے میں نے پوچھی تھی وہ پی ایس ایل کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی ہم ویلکم کریں گے اور تمام تر سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بھی بنائیں گے. یہ بڑی اہم خبر ہے اور کرکٹ کے جو دیوانے ہیں بڑے خوش ہوئے ہیں کہ پی ایس ایل کا فائنل بالآخر لاہور میں ہونے جا رہا ہے، فیصلہ ہو چکا. اور پی ایس ایل کے چیئرمین جناب نجم سیٹھی صاحب پچھلے ہفتے بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کی خواہش ایسا ہو اور وہ یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سیٹھی صاحب. جی السلام علیکم جناب سیٹھی صاحب فرمائیے کیا اچھی خبر ہے؟ شامی صاحب یہ تو اس کا فیصلہ تو آپ پر عوام کرے گی. اچھا کچھ آپ بتائیں نا، کچھ رہنمائی کریں. شامی صاحب دیکھیے، بہت عرصے سے یہ عوام کی خواہش تھی اور کرکٹرز کی بھی یہ خواہش تھی کہ پہلے تو یہ کہ پی ایس ایل پاکستان میں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم فائنل تو ہونا چاہیے. مگر آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ بہت سی مشکلات ہیں، خصوصاً ایک سیکیورٹی کا ایشو تھا اور پھر فورن پلیئرز تیار نہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے ہم نے کچھ مرحلے کراس کر لیے ہیں اور اب یہی فیصلہ ہوا ہے کہ لاہور میں انشاءاللہ فائنل ہو. تو سیٹھی صاحب کیا مراحل طے ہوئے؟ کیا غیر ملکی کھلاڑیوں میں سے کچھ آ سکتی ہیں فائنل کھیلنے کے لیے، یا سرے سے کوئی غیر ملکی کھلاڑی فائنل میں شریک نہیں ہونا چاہتا یا نہیں ہوں گے؟ نہیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا فورن پلیئر بالکل شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی خوش آئند بات. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ $10,000 اضافی بھی دیے جائیں گے اگر کوئی غیر ملکی کھلاڑی لاہور میں اس کی اگر ٹیم پہنچتی ہے تو فائنل میں آ کھیلے تو. جی ہاں وہ 8-10 کھلاڑی ہوں گے، ان کو ہم نے ان کے ریٹس بڑھا دیے لاہور کے فائنل کے لیے. تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ کھلاڑیوں کا نام ہی لے لیں، قوم خوش ہو جائے گی، پتہ چلے کہ کون کون سے ستارے ہیں غیر ملکی جو ولنگ ہے کہ پاکستان میں آ سکیں. وہ ہم آپ کو 3 تاریخ کو بتائیں گے جب فائنل ہو جائے گا اور سیمی فائنل ہو جائیں گے، 2 ٹیمز فائنل میں آ جائیں گی، پھر آپ کو بتائیں گے 2 ٹیمز کے اندر 4 کون ہیں. تو سیٹھی صاحب آپ نے کتنے نفل پڑھنے کی منت مانی ہے؟ شامی صاحب آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ لیڈ کیجئے گا، میں ساتھ ساتھ لگا. اچھا یہ بھی فرما دیجئے کہ آج اطلاع ہے کہ جب فرینچائز کی مینجمنٹ سے یا ان کے ریپرزنٹیٹیو سے آپ کی ملاقات 12:30-1 بجے قریب غالباً ہو رہی تھی، کسی ایک فرینچائز نے اعتراض بھی کیا کہ نہیں جی لاہور نہ لے کے جائیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، سب اتفاق تھا. ظاہر ہے کچھ خدشات سے کہ جی سیکیورٹی کا وغیرہ وغیرہ، مگر وہ سارے پھر ایکسپلین کیا سب کو کہ ہمیں ایشورنسز ہیں اور سیکیورٹی اچھی ہوگی اور آپ فکر نہ کریں، اور فوراً کھلاڑی بھی تیار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 1-2 ہیں جو نہیں مان رہے، ظاہر ہے، مگر وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. سیٹھی صاحب لگے ٹھیک ہے جی، اگر یہ قوم کے مفاد میں ہے، نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اور تو عوام بھی چاہتی ہے، میڈیا بھی چاہتا ہے، سیکیورٹی ایجنسیاں بھی چاہتی ہیں، حکومت بھی چاہتی ہے، تو کون نہیں چاہتا؟ تو چلیے پھر اللہ خیر سنو. اچھا یہ اب ہمیں بہت سے لوگوں کا ٹیلی فون بھی آ رہا ہے، مجھے ٹویٹر پہ میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ سیٹھی صاحب سے یہ بھی پوچھ لیں فائنل کی ٹکٹس کب سے ملنا شروع ہوں گی؟ اگر میں چلے آپ کو پھر یہ ایکسکلوسیو خبر مجھے آج بہت لوگوں نے پوچھا، میں نے جواب نہیں دیا. ہمیں دے دینا جناب. شامی صاحب کو نہ کرنا جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے، تو آپ کو دے دیتے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلی انٹرویو میں دے رہا ہوں جی، شامی صاحب کو نہ نہیں کیا. عرض یہ جی کہ انشاءاللہ 25 سے شروع ہو جائیں گے. 25 فروری سے
मेरा ख्याल था जामी साहब ये भी कहेंगे कि आप हमें कितने टिकट देंगे। उसमें भी सेठी साहब कह दीजिए ना कि आपको इनकार नहीं हो सकता। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया जी। वो 4 बातें आपकी तैयार हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और मुबारक हो सेठ साहब, बहुत ही खुशाइंद खबर, आपने अवाम को खुश किया और उम्मीद है कि कामयाब फाइनल हम करवाने में अपनी जो कोशिशें हमारी रंग लाएंगी। सर बड़ी खुशाइंद बात होगी, क्रिकेट पाकिस्तान में आती है, कुछ गैर मुल्की भी अब उन्होंने, अच्छा सैम साहब पहले ये कन्फ्यूजन थी कोई गैर मुल्की नहीं आ रहा, अब उन्होंने कहा है कि 8 से 10 खिलाड़ी, अगर 8 से 10 मुख्तलिफ मालिक यानी श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ या किसी और मुल्क के खिलाड़ी जो खेल रहे हैं PSL पाकिस्तान में आगे खेलते हैं, बहुत बड़ी बात होगी सर ये। ठीक है, तो आपको भी मन्नत मान लेनी चाहिए। हमें मान लीजिए, हमें 4 टिकट्स की ऑफर तो होगी। वो पासिस है, पासिस की जो कि पेशा वराना फराइज के सिलसिले में सहाफियों को मिलते दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो उसी कोई गलत फहमी ना हो जाए, ये नाज़रीन को नहीं रहनी चाहिए। अच्छा सर, बैक टू राना सनाउल्लाह साहब, जो गुफ्तगू उनसे हमने की रेंजर्स के हवाले से, उसमें कई चीजें बाकी भी रह गई। ऐसा कुछ हुआ तो है जिसकी बुनियाद पे फिर हमें पेशकदमी करनी पड़ी पंजाब सरकार को? देखें, राना साहब ने उसकी कई ताबीलें दी हैं। सिंध में तो जो ऑपरेशन है वो कराची तक महदूद है, और अंदरून सिंध जब रेंजर्स ने जाने की कोशिश की तो उस पर काफी हंगामा उठा। बिल्कुल, लेकिन पंजाब में, यानी पूरा पंजाब जो है वो रेंजर्स के लिए खुला होगा। अब यानी उससे एक स्टेप आगे का काम हो गया। तो एक स्टेप आगे का है, और जो हुकूमत के मुखालफिन थे या राना साहब के बकौल तजियाकार थे या टेलीविजन शोज के जो होस्ट थे या जो मेहमान थे, वो यहां तक तो ले आए हैं। अब आगे फिर वो रेंजर्स को धकेल कर कहां तक लेके जाते हैं, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे भी कुछ है, आगे भी बहुत कुछ है। कई लोग कह रहे हैं कि ऊंट जो है अब खेमे में दाखिल होना शुरू हुआ है। अच्छा, अब देखें कि बिलाखिर पंजाब हुकूमत कितना सिमटती है और ऊंट जो है वो कितना अंदर दाखिल होता है। ठीक, लेकिन बहरहाल एक बात ये भी कही जा रही है कि पंजाब हुकूमत के पास जब कोई चीज छुपाने को नहीं थी, तो उसके करीबी लोग कह रहे हैं तो ठीक है, अब मुतालबा किया जा रहा था, उन्होंने कहा चलिए रेंजर्स भी आ जाए, तो हमारा जो बोझ कुछ हल्का होगा। ठीक है, अब बोझ हल्का होगा या ज्यादा होगा, बिल्कुल ठीक। बहरहाल ये हमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पूरी कौम को मुत्तफिक होकर दहशत गर्दी की जो बला है उसका मुकाबला करना चाहिए, उसे शिकस्त देने के लिए। और मैं देख रहा हूं कि जिस किस्म के बयानात, अब देखिए जो 7 शरीफ का जो वाक़या हुआ है उसमें पंजाब यानी वफाकी हुकूमत को टारगेट किया जा रहा था, और हमारे चांडियो साहब भी बरस रहे थे, कुछ दूसरे लोग भी बरस रहे थे। खुद बिलावल भुट्टो जो वहां गए उन्होंने भी ये बात कही कि नेशनल एक्शन प्लान पर अगर अमल होता, भाई वहां जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो मुकामी इंतजामिया की थी, सूबाई इंतजामिया की थी। तीन वजीर आला दादू से निकले हैं और वहां कोई ढंग का अस्पताल कायम नहीं हुआ सर। और अभी आप ये देखेंगे जो रिपोर्ट, ऐसी तफसीलात में बयान नहीं, मगर ये जो रिपोर्ट आई है कि वहां जनाब परवेज अशरफ साहब जब वजीर आजम थे और वहां गए तो लोगों ने शिकायत की कि यहाँ लोड शेडिंग होती है, अंधेरा छा जाता है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ अलग से एक फीडर दिया जाएगा ताकि बिजली यहाँ से ना जाए। वो फीडर से बिजली फराहम की जा रही थी कि जो उनके मुतवस्सलीन है, मुंतजमीन है, बासर अफराद है, नहीं, उन्होंने वो बिजली अपने घरों में इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और 3 करोड़ रुपए का बिल बन गया। और बिल देने की दरगाह में तो कोई हिम्मत थी नहीं, उसके वसाइल नहीं थे, और जो बिजली इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने भी नहीं थे। तो 3 करोड़ का बिल बन गया, उसके बाद बिजली कट गई, और अब दरगाह में जो उसके मुतल्लकीन है वो बिजली कुंडा डालकर ले रहे थे, और कुंडा डालकर चोरी की बिजली एक वली अल्लाह के मज़ार पर इस्तेमाल की जा रही थी। और जब लोड शेडिंग हुई शहर में तो वहां भी अंधेरा छा गया, और इस तरीके से जो खुदकुश हमला आवर है उसको अपना हमला करने का मौका मिल गया। सर जी एक हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे। अब ये गौर कर लें कि ये सूरत हाल कहाँ है, और यही कह सकते हैं खुद ही हमें अपनी अदाओं पे गौर करना पड़ेगा। और जो अस्पतालों की सूरत है किसी नाकाबिले बयान है, और वो सर शहर भर में टोटल 3 से 4 एम्बुलेंसेस थी उस दिन, टोटल 3 से 4, और अस्पताल का जो कोई 3 से 4 डॉक्टर थे, पता नहीं कितनी, मेरे पास सर्जन्स की 9 वैकेंसीज हैं,
فیل ہی نہیں ہوئی. اور وہ فیل ہی نہیں ہوئی ہیں. ایک صاحب کام کر رہے یہ شام تھے صاحب کس نے کرنی تھی؟ اور بھی جنرل سرجن نہیں تھے. کچھ بھی نہیں تو تھا. لوگوں کو ڈوب کے مرنا چاہیے. ہمارے یہ جو لوگ ہیں پھر تانے دیتے ہیں, پھر باتیں کرتے ہیں, پھر زبانیں باہر نکال کے بولتے ہیں, شرم سے ڈوب نہیں مرتے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا سر, افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کا بھی ذکر کرنا ہے, اور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سینئر تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے ٹیلی فون لائن کے ذریعے. لیکن ایک بریک چھوٹی سی لے لیتے ہیں. میرے لیے مگر ایک بات میں عرض کروں کہ اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی بہت اگریسو زبان استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ چودھری نثار علی انسان بنے تو یہ معاملہ نہ ہو. طلال چودھری صاحب آئے, انہوں نے کہا جی آپ انسان کے بچے بنے. تو اگر یہ بھی آپ دیکھیں طلال چودھری صاحب ہوں, طلال چودھری صاحب تو ایک ذرا نچلے درجے کے لیڈر ہیں, اور بلاول بھٹو ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں. ان کو زبان جو ہے سنبھالنی چاہیے. اور یہ بھی تو دیکھ لینا کس موقع پہ بات ہو, کیا معاملہ ہے, یعنی ایک کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور کتنا ایک اندھیر چھایا ہے, اور یہ لوگ جو ہے کس طرح تانے شام صاحب دے چاہے رہے ہیں. یہ لاہور کا واقعہ ہو, کوئٹہ کا, مومند کا, یا یہ 7 کا, مجموعی طور پر تاثر یہ ابھر رہا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جیسے ہم ایسے موقعوں پر بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا یا نیچے کرنے کا. ہوتی نہیں ہے, یہ تذلیل ہو رہی ہے ان سب لوگوں کی. ان کو خدا خوفی کرنی چاہیے. بالکل. ایک بریک ناظرین لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو کچھ ذکر افغانستان کے ساتھ معاملات کا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کی زبانی. ویلکم بیک ناظرین. دہشت گردی کا خاتمہ, پاک افغان مشترکہ تعاون, مگر کیسے؟ شامی صاحب مگر کیسے اس لیے میں نے کہا کہ جی ایچ کیو میں افغان سفارتی عملے کو طلب کیا گیا, پھر پاکستانی حکام کی جانب سے انہیں فہرست دی گئی 76 لوگوں کی کہ یہ کنڑ میں نورستان میں بیٹھے ہیں, ملا فضل اللہ کا نام بھی, خالد سجنا, ان سب کا نام لیا گیا اس میں. اب جواب میں ابرار حسین صاحب جو پاکستان کے سفیر ہیں افغانستان میں, ان کی بھی طلب ہی ہوئی وہاں پر افغان سرکار کی جانب سے, ان کو بھی 86 لوگوں کی فہرست دی گئی کہ آپ کے یہاں حقانی نیٹ ورک کی پناہ گاہیں یا تربیت گاہیں ہیں, یہ لوگ ہیں, یہ ہمیں مطلوب ہیں. تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ویسے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر آ چکے ہیں. چلیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وزارت خارجہ کے ذرائع جو ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ کوئی فہرست دی گئی نہیں, کوئی سپاہی جو ہے پاکستان کا اس نے سرحد کراس نہیں کی. ہاں جی, ہاں, یعنی یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی. بالکل ٹھیک. ایک بات تو ہے نا کہ اگر وہ بھی فہرست دے رہے ہیں اور ہم بھی فہرست دے رہے ہیں تو پھر میکانزم تو کوئی بنانا ہوگا نا. پھر ان فہرستوں کی جانچ پڑتال کا بھی, اس کے مطابق کوئی کارروائی کرنے کا بھی. تو پھر ایک دوسرے کو تانے دے کے تو کام نہیں چلے گا. مگر پہلے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کی نظر کیونکہ گہری ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں افغان امور بالخصوص. السلام علیکم رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, بہت شکریہ سر آپ پروگرام تشریف لائے. یہ فرمائیے کہ یہ جو خبریں آئیں کہ پاکستان نے گولہ باری کی ہے اور نقصان پہنچایا ہے دہشت گردوں کے کیمپوں کو اور بہت سی کیجولیٹیز ہوئی ہیں, اور پھر ہم نے ایک فہرست دی ان کو, پھر انہوں نے ایک فہرست دی ہمیں, کیا دیکھتے ہیں, کیا آپ کی اطلاعات ہیں اور یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, افغانستان کی حکومت نے جو جواب دیا ہے, جوابی الزامات لگائے ہیں, اور ہم نے 76 کی فہرست دی, انہوں نے 85 کی دے دی, یہ کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی. یہ افغانستان کا رویہ کافی عرصے سے بڑا جارحانہ ہے اور غیر دوستانہ ہے, اور افغانستان کی یہ موجودہ حکومت نے افغانستان کو بھارت کے بہت قریب کر دیا ہے, اور پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ان کا خیال نہیں کیا. اب یہ ہے کہ جو پاکستان نے کارروائی کی, بارڈر کو سیل کرنے کی کوشش کی, کچھ علاقوں میں تو سیل کر دیا, لیکن سارا بارڈر سیل کرنا ممکن نہیں ہے. اور پھر پاکستان نے جو گولہ باری کی ہے 2 علاقوں میں, کونڑ میں اور ننگرہار میں. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس اطلاع تو ہے, خفیہ معلومات ہے کہ یہاں پر جماعت الاحرار کے اور تحریک طالبان پاکستان کے مراکز ہیں, لیکن یہ ہے کہ افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ جی کوئی اس میں وہ اس طرح کے لوگ نہیں مرے, بلکہ سویلین مرے ہیں, زخمی ہوئے ہیں اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. تو یہ ہے کہ ظاہر آپ نے کہا کہ کوئی میکینزم چاہیے کہ یہ بات کریں اور دیکھیں کہ بھائی یہ جو لوگ کی فہرست دی ہے یہ لوگ واقعی ہیں, اور کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان کو وہاں پکڑا جائے, نکالا جائے یا دوسرے ملک کے حوالے کیا جائے. ایسا تو فی الحال تو نظر نہیں آ رہا,
لیکن یہ ہے کہ یہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کیا یعنی اس پہ پیش رفت ہوگی؟ بات چیت بھی نہیں ہو رہی، الزام تراشی ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ افغان حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل نہیں ہوا تو ان کے پاس بھی فوجی آپشن موجود ہے۔ یہ بڑی انہوں نے ایک قسم کی دھمکی بھی دے دی ہے، حالانکہ ان کے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو آنکھیں دکھائیں، لیکن وہ کسی اور کی شے کے اوپر، کسی اور کے سہارے کے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ امریکہ بھی موجود ہے افغانستان میں، نیٹو کے فوجی بھی ہیں، اور پھر بھارت بھی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا انڈیا اور افغانستان مل کر بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، یا افغانستان جو ہے انڈیا کو اس میں انوالو کر سکتا ہے؟ دیکھیں، انڈیا نے ہیوی ویپنز، بھاری ہتھیار افغانستان کو دے دیے ہیں، اس میں آرٹلری بھی شامل ہے، اور یہ کنڑ میں اس کو انہوں نے ڈپلوائے کیا ہے، ننگرہار میں بھی ہے جہاں پہ پاکستان نے گولہ باری کی ہے۔ تو یہ ایک ممکن ہے کہ وہ بھی وہاں سے گولہ باری شروع کر دیں۔ ہم نے کوئی ایئر سٹرائکس نہیں کی، ہیلی کاپٹر یا جیٹ طیارے استعمال نہیں کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو پورا جو ان کا جو آسمان ہے جو وہ ہے، وہاں پر تو سارے امریکی ایئر فورس ہے، ان کا قبضہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ پاکستان اگر اس طرح کی کارروائی کرے، میرے خیال میں نہیں کرے گا، اگر ہمارے طیارے وہاں جائیں تو پھر ان کا سامنا امریکہ سے ہو سکتا ہے۔ افغان حکومت اور ان کے جو لوگ ہیں کافی دانشور، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اور افغانستان کا فوجی معاہدہ ہے۔ رحیم اللہ یوسف صاحب، اب چونکہ اس معاملے میں آگے بھی کچھ پیش رفت ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ افغان سفیر کی ملاقات ہوئی ہے سرتاج جزیر صاحب سے، اور کچھ اتفاق رائے ہوتا دکھائی دے رہا ہے کشیدگی ختم کرنے کے حوالے سے، تو ہم آپ سے اگلی نشست میں کوشش کریں گے مزید تفصیل سے تبادلہ خیال کر سکیں۔ پروگرام کا وقت انفارچونیٹلی ختم ہو گیا۔ شامی صاحب، یور کنکلوڈنگ ریمارک سر۔ نہیں، وہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو گولہ باری ہے اور پھر اس کا جواب ہے، اور اگر کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے فضاؤں میں، تو یہ تو پھر ہم ایک دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں اشرف، 1 انچ آگے قدم بڑھانے سے پہلے 100 بار غور کر لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت اہم بات کی، مزید بھی اس پہ ہم بات کریں گے آنے والے دنوں میں، آنے والے پروگرامز میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔